अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन अल कुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अअरज़ा अन ज़िक्री व इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामा आमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ुर खैरुल अनाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वसल्लम। तमाम शुरका को सलाम पहुँचे मेरी तरफ से। इस दफ़ा टॉपिक जो है वो तैमूर भाई ने खुद ही मुझे बताया। इट वाज अबाउट इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी और ये सुन्ना एंड इकोनॉमी। और इट वाज रबीउल अव्वल में ज़्यादा कोशिश ये होती है कि आप इमोटिवली चार्ज या इंतहाई रोमांटिक या स्पिरिचुअल किस्म के टॉपिक्स लें। तो अब इकोनॉमी इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ टॉपिक के जो रबीउल अव्वल में कोई करना चाहेगा, बिकॉज आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ड्राई। लेकिन कल रात को मैं गौर कर रहा था, बिकॉज ये कई दिनों से मेरे चल रहे हैं, यही मौलिद के प्रोग्राम चल रहे हैं रोज के 2-2 3-3, तो टाइम नहीं मिला इतना सोचने के लिए। तो कल रात को मैं सोच रहा था कि इस मौजू को किस तरह निभाया जाए। कई अप्रोचेज हैं इसकी। एक हमारी जो मकबूलात में से और मारूफात में से अप्रोच है कि आप ज़्यादा फ़क़ीही मिजाज हो जाता है टॉक का व्हेन यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी। और अक्सर यहाँ पर हम जब इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में, तो वी गो वेरी माइक्रो। कौन सी ट्रांजैक्शन सही है, कौन सी ट्रांजैक्शन गलत है, बिजनेस मॉडल्स क्या होने चाहिए। सो आई वांटेड टू गो अ बिट मैक्रो। और मेरे लिए सबसे बड़ी एक जो हेजिटेशन थी वो ये थी कि इट्स नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल टॉपिक, but the more I thought about it, the more I understood that actually it was an extremely spiritual topic. और उसी सिलसिले में मैंने 2 कुरान से आयत जो हैं आपके सामने सरनामा कलाम में क़रअत की हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, कि इनकी मईशत जो है, इनकी रोज़ी जो है वो हमने तकसीम की है इनके दरमियान फिल हयातुद दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी में। और दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की वो ये थी कि वमन आरदा अन ज़िक्री, और जो मुंह मोड़ ले हमारे जिक्र से, हमारी याद से, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, तो हम उसकी जो गुजर बसर है ज़िंदगी की, उसकी जो मईशत है वो हम बहुत तंग कर देते हैं। वनाशुरुहु यौमल क़यामा आमा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा खड़ा करेंगे। तो दोनों आयत में मईशत का लफ्ज़ आया है। और अब ये जो मईशतन ज़नका है, हमारा जो मॉडर्न माइंड है उसको यही लगता है कि जो अल्लाह की याद से मुंह मोड़ेगा तो उसके जो सैलरी कम कर दी जाएगी, उसकी इनकम कम कर दी जाएगी। लेकिन जब हम इसको अपनी रवायत में देखते हैं तो हमारे जो अकाबिर बुजुर्ग हैं मुफस्सिर, उन्होंने क्या समझा है मईशतन ज़नका से। तो अकरमा रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि मईशतुन ज़नका से मुराद कम रिस्क नहीं है बल्कि हराम रिस्क है, कि जो अल्लाह की याद से मुंह मोड़ेगा उसको हलाल रिस्क जो है उस पर बंद कर दिया जाता है। ज़हाक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे मुराद नापाक कमाई है। और मुफस्सिरीन के जो इमाम हैं हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जिनके बारे में आपने खुद दुआ की थी कि अल्लाह इसका सीना कुरान के उलूम के लिए खोल दे। और आप फरमाते हैं कि यहाँ से मईशतुन ज़नका से मुराद फरावानी रिस्क नहीं है, चाहे माल थोड़ा मिले या ज़्यादा, उस माल में कोई खैर नहीं होगी, कोई भलाई नहीं होगी। यानी चाहे आपको अरबों रुपए भी मिल रहे हैं तो ये माल जो है ना ये आपके लिए खैर का सबब बनेगा और ना ही आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए खैर का एलिमेंट कोई इसमें रहेगा। यानी वो कमाई जो है वो चाहे बज़ाहिर बहुत ज़्यादा होगी लेकिन आपकी अपने लिए अजाब बन जाएगी और जो दूसरे इर्द गिर्द हैं उनके लिए भी अजाब बन जाएगी। इस तरह इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस मईशतन ज़नका से मुराद ये है कि उसकी
کمائی اس کی بصیرت اور فراست کو ختم کر دے گی، یعنی اس سے حقائق کو دیکھنے اور پرکھنے کا بصیرت چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ نحشرہ یوم القیامہ اعمی، کہ قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کریں گے، کیونکہ وہ جو بصیرت تھی دل میں، وہ اس اللہ سے رزق، اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے وہ جب معیشتاً زنکا ہوئی اور وہ غلط کمائی اور بغیر خیر کے کمائی اس کو دی گئی، تو دنیا میں بھی وہ حقائق دیکھنے سے اندھا ہو گیا اور آخرت میں بھی وہ حقائق دیکھنے سے اندھا ہو جائے گا۔ اب اکانومی از اے ویری ماڈرن ٹاپک، اور ایک بات جو منطقی طور پر ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے ماڈرن ٹاپک کے لیے 1400 سال پرانی تعلیمات کی طرف کیوں توجہ کی جائے؟ اور اس کی بنیادی وجہ جو میرے خیال میں ہے، وائی ڈو وی نیڈ ٹو لک بیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ it's a society of chaos, it's a society of exploitation, of manipulation۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی بھی بات یہاں پر کروں تو ایک جو کلمہ گو ہے، جو مسلمان ہے، اس کے لیے تو وہ بات منوان اس کو قبول کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے، جو اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کیوں ریلیونٹ ہے ڈسکشن؟ بیکاز اٹس این اوپن فورم۔ تو اس کی ایک میرے خیال میں ایک بنیادی منطقی وجہ تو ہے کہ اسلام جو ہے وہ کوئی روایت نہیں ہے پرانی۔ اسلام کو جو اپنا مزاج ہے وہ بڑا فیوچرسٹک ہے۔ 1400 سال تو بہت تھوڑا عرصہ ہے، یہ جب کائنات لپیٹ دی جائے گی تو اس کے بعد جو حالات پیش آئیں گے، مجھے قرآن اس کے اوپر بھی بات کرتا ہے۔ So it has always a very futuristic approach towards any topic۔ تو وہ ریلیونٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مزاج ہی اس طرح کا ہے۔ اور دوسری ہسٹوریکلی اگر آپ اس کو کورابوریٹ کرنا چاہیں تو قرآن نے جو بھی دعوے کیے ہیں اپنے حق ہونے کے لیے، وہ تقریباً سب کے سب جو ہیں، ابھی تک سب تو قیامت تک ہوں گے مکمل، لیکن ابھی تک ان میں سے میجورٹی جو دعوے ہیں وہ پروو ہو چکے ہیں بیانڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ۔ یعنی ایک مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ فرما رہا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے یہ لکھ لیا ہے کہ میں اور میرا رسول کامیاب ہوں گے، ہم غلبہ پائیں گے۔ ابھی قرآن کا دعویٰ ہے اور یہ شروع میں ہی یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو کانٹیکسٹ میں اس کو پلیس کریں تو عرب ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ تھا اس زمانے کا۔ There were many big empires. There were Byzantinians, there were Persians, there were Romans۔ تو عرب معاشرہ تو ایک بڑا ہی بہت ہی پسماندہ معاشرہ تھا، اور پھر یہ صحرا ہے جہاں پر نہ کوئی وسائل ہیں، نہ کوئی گورننس ہے، یہاں پر قبائلی سا نظام ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر حضور سب سے پہلے اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے رہے ہیں، اور جو پہلی آپ کی دعوت ہے وہی بظاہر ناکام ہے کہ سب کے سب دوڑ گئے، اور ان سب میں سے صرف ایک youngster who is probably 9, 10, 11 years old، حضرت علی، جو کہ ہیں بھی حضور کے adopted son ہیں، حضور کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں حضور سے کہ میری ٹانگیں بہت کمزور ہیں اور میری آنکھوں میں آشوب ہے، that I have infection in my eyes and I have very weak legs because he's very young، لیکن I will stand by you and I believe that you're a prophet of God۔ تو اس کے اوپر وہ ابو لہب کہنے لگا کہ یہ 40 سال کا بوڑھا اور یہ کمزور سا لڑکا یہ دنیا کو بدلیں گے۔ So it was a very logical thing to say۔ لیکن اگر آپ پھر ہسٹری میں دیکھیں کہ 50 سال کے اندر دنیا میں جتنی بھی بڑی امپائرز تھی، چاہے وہ رومنز ہیں، چاہے وہ پرشین ہیں، وہ سب کے سب سرنگو ہو گئیں، اور وہ جو ایک انتہائی غریب اور پسماندہ علاقہ تھا عرب، اور اس میں ایک وہ علاقہ تھا مدینہ جس کو پہلے یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا گھر، اس کی حالت یہ ہوئی کہ حضرت عمر کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی تھی، they had to travel hundreds of miles away from Medina to distribute zakat، because پورے مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔
So there is this such a massive turn around غلبے کا بھی اور economy wise بھی کہ what happened کہ 32-33 سال کے اندر ہی جہاں پر probably جو پہلا اگر آپ اس کا بریک ڈاؤن دیکھیں تو جہاں پر 2-3% عمرہ ہیں اور مڈل کلاس کا نام نہیں ہے اور سارے کے سارے most of them are below poverty line. اور ود ان 32 ایئرز یہ ہو رہا ہے کہ جی اب آپ چیریٹی بھی نہیں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے. مدینے میں کوئی گھر قریب رہ ہی نہیں گیا, تو یو ہیو ٹو گو آؤٹ. تو وہ معیشت جو ہے یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوا؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں معیشت کا لفظ جو ہے اسی کو ہی سمجھنا چاہیے کہ عربی میں یہ عین یہ شین عیش, اس سے یہ لفظ نکلتا ہے معیشت. اور یہ عیش وہ اردو والا نہیں ہے, عیش کا مطلب ہے زندگی, اور معیشت سے مراد وہ نظام ہے جو زندگی گزارنے کے وسائل اور ذرائع کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں. سب سے پہلے معیشت کے لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے اس کا جو پیرلل لفظ ہم انگریزی میں استعمال کرتے ہیں وہ اکانومی ہے. لیکن کسی بھی چیز کے عملی پہلوؤں پر غور کرنے سے پہلے اس کے بنیادی تصورات سے آگہی بہت ضروری ہے. اگر ہمارے بیسک کانسیپٹ کسی چیز کے بارے میں واضح نہ ہوں, ہمارے پاس تعریفات نہ ہوں, تو جتنی مرضی بحث کر لیں, جتنی مرضی تقریر کر لیں, وہ اکثر لا حاصل رہتی ہے, بے فائدہ رہتی ہے. تو ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماڈرن ٹرمز میں اکانومی ہم کہتے کس کو ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ, اس کی اصطلاحی مفہوم کیا ہے. اور پھر یہ بھی بڑا ضروری ہے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اسلامک اکانومی کو, تو یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, کیپٹلزم یا اشتراکیت ہے, سوشلزم, ان کی طرح محض ایک معاشی نظام نہیں ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹس جسٹ ناٹ این اکنامک سسٹم, بلکہ یہ ایک سماجی, روحانی, اخلاقی, مذہبی نظام ہے, اور اس کا ایک جزو ہے معیشت. اٹ از ناٹ دا ٹوٹیلٹی, بیکاز جب آپ سوشلزم پڑھتے ہیں یا آپ کمیونزم کو پڑھتے ہیں یا آپ ایون کیپٹلزم کو پڑھتے ہیں, تو ان کا تو مطلب اول تا آخر سب کچھ یہی ہوتا ہے, معیشت ہی سب کچھ ہوتی ہے. تو اسلام میں دس از ناٹ آل. اس لیے جو ماڈرن, کیونکہ میں نے اکنامکس ماسٹرز تک پڑھی ہوئی ہے, تو جب بھی اسلامک اکانومی کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے ماڈرن اکانومسٹ ہیں, دے مس دس پوائنٹ اینڈ دے ایکسپیکٹ کہ اسلام نے بھی ویسی ہی کچھ باتیں کی ہوں گی جس طرح اکنامکس میں ایڈم اسمتھ نے کی ہیں, یا مارشل نے کی ہیں, یا کینز نے کی ہیں, یا ڈیوڈ ریکارڈو نے کی ہیں. تو نہیں, وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی نظام ایک کل ہے اسلام, اور اس کا ایک پارٹ ہے معیشت. وہ میں بتاؤں گا کہ اس کی جگہ کیا ہے, کہاں ہے. لیکن ایک ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کو معیشت سے کچھ آر ہے. دیر از سم تھنگ, اسلام ایز اے ریزسٹنس ٹوورڈز اکنامکس. تو وہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. ہمارے یہاں پر تو رزق حلال ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. بلکہ اگر آپ نے ایلیویشن بھی مذہبی طور پر لینی ہے تو حدیث مبارکہ ہے القاسم و حبیب اللہ, کہ جو حلال رزق کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. تو اور جو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا تھا تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ معیشت تمہارے درمیان تقسیم کی. تو اس معیشت کا جو قاسم ہے وہ خود خدا ہے. تو اسلام کو کبھی بھی معیشت کے لفظ یا معیشت کے کانسیپٹ کے ایسے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہو سکتی. لیکن فرق یہ ہے کہ اسلام میں معیشت جو ہے وہ انسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اٹس ناٹ دی گول, اٹس ناٹ دی ڈیسٹینیشن, اٹس ناٹ دی آبجیکٹو آف ہیومن لائف, بلکہ ایک وسیلہ ہے زندگی گزارنے کا. عیش کا لفظ بھی یہی ہے اور معیشت سے مراد بھی یہی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ مجھے چاہیے اس کو معیشت کہتے ہیں. اور اسلام جو اٹ سیلف ایز اے سسٹم ہے وہ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے درمیان اعتدال کا نام ہے. یعنی اس طرح کا فوکس آخرت پر کہ آپ کی دنیا ہی اجڑ جائے, یا اتنا فوکس دنیا کے اوپر کہ آپ کی آخرت ہی ویران ہو جائے. یہ دونوں چیزیں اسلام کے لیے ناقابل قبول ہیں. اٹس اے ویری بیلنس سسٹم. تو اس میں جو بھی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے, اب اگر آپ معیشت سے آپ کو if you have some kind of
اب if you are abhorrent towards the concept of economy, تو حضور کی حدیث ہے کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے اس طرح کا جس طرح کے پہلے مذاہب میں پایا جاتا تھا. تو سب سے پہلے بطور اصطلاح اکانومی کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے ماڈرن ٹرم میں کہ what do we mean by economy. So کیونکہ بیکاز میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے تو now there are hundreds of definitions that are coming in my mind. And they range between very simple to extremely complex. So I will go between simple and moderately difficult, because یہاں پر ہم کوئی economics 101 کی کلاس تو ہو نہیں رہی کہ جس میں ہم economics کے اوپر یا economy کے اوپر بحث کریں, صرف to have some foundation of the subject. تو جو simple اس کی definition ہے economy کی وہی ہے کہ it's the state of a country or region in terms of the production of goods and services and supply of money. کہ goods and services economy کیسے produce ہو رہی ہیں اور جو پیسہ ہے اس کی سپلائی کیسے ہو رہی ہے. So this constitutes economy. اس کو تھوڑا سا اور زیادہ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ an economy is a system of interrelated production and consumption activities that ultimately determine the allocation of resources. کہ آپ نے چیزوں کو پروڈیوس کیسے کرنا ہے اور چیزیں کنزیوم کیسے ہونی ہیں اور ان دونوں پروسیسز کے لیے آپ نے ریسورسز ایلوکیٹ کیسے کرنے ہیں. So this is economy. اور you can say کہ an economy is a system of production, consumption and exchange activities that ultimately determine how resources are allocated among all participants within a given system. کہ ریسورس ایلوکیشن کیسے ہو رہی ہے, اس کو اگر آپ سم اپ کریں ذرا آسانی سے سب کو سمجھ آ جائے تو یہی ہوگا کہ an economy is a region or a country in which the production, consumption and distribution of goods and services is undertaken to fulfill the needs of the participants of a given society. کہ ان کی نیڈ کیسے فلفل ہو اور اس نیڈ کی فلفلمنٹ کے لیے پروڈکشن کیسے کی جائے, کنزمپشن کیسے کی جائے اور ایلوکیشن آف ریسورسز کیسے ہو. یہ اکانومی کی ایک میں نے آسان سی ڈیفینیشن بتا دی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اکانومی کی ڈیفینیشن میں ریسورسز کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ جو دولت ہے, ویلتھ ہے, اس کی جو تقسیم ہے وہ بڑی منصفانہ ہو. اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہیومینٹی کا ہمیشہ سب سے بڑا درد سر رہا ہے. مطلب ہمارے ساری کتابیں جو لکھی جاتی ہیں اکنامکس میں ان کا مین اسی کے اوپر فوکس ہوتا ہے کہ دولت کی تقسیم جو ہے وہ انصاف پر مبنی تقاضوں کے مطابق ہو, کیونکہ جو غیر متوازن معاشی نظام ہے وہ بڑا استحصالی ہوتا ہے. اگر آپ نے تاریخ انسانی پڑھی ہے تو چاہے آپ یونانیوں کو دیکھ لیں یا ہندوستانیوں کو دیکھ لیں یا ایرانیوں کو دیکھ لیں, تو ان کی جو سسٹمز کی فیلئر تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ تھا اور باقی سارے جو ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا تھا. تو اکانومی میں دو چیزیں جو اس کے پلرز ہیں وہ ہیں جنریشن آف ویلتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. پیسے کو جنریٹ کیسے کیا جائے اور پھر اس کی تقسیم کیسے کی جائے. مطلب یہ دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو باب ہیں جو پورے اکانومی کی کتاب کے اندر, یہی دو میجر باب ہیں اور باقی سب اس کے ضمن میں آتے ہیں. تو ریگارڈنگ کریشن آف ویلتھ یہ ہے کہ جب آپ ویلتھ کریٹ کرنے جاتے ہیں تو کسی دوسرے کے حقوق سلب نہ ہو, اور جب آپ ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے جاتے ہیں تو کسی پر ظلم نہ ہو. یعنی کہ کریشن آف ویلتھ جو ہے اس میں بھی کسی طرح کی ایکسپلوئٹیشن نہ ہو, اور جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اس میں بھی کسی قسم کی مینیپولیشن نہ ہو. تو وہ ایک آئیڈیل اکنامک سسٹم ہوگا, وہ ایک آئیڈیل اکانومی ہوگی. اب جو دولت کی پیدائش ہے, کریشن آف ویلتھ, اس کے اپنے دو فیکٹرز ہیں اور وہ ہیں وسائل پیداوار اور محنت. کہیں سے تو چیزیں آنی ہیں اور پھر ان کو کنزیومیبل کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی سے ان کو کوئی پروڈکٹ کی شکل دینی ہے. So I hope it's not very dry, لیکن یہ 5-6 منٹ کا ہمیں کرنا پڑے گا. یعنی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ دو چیپٹرز ہیں, کریشن آف ویلتھ اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. اور جو کریشن آف ویلتھ ہے اس کے اپنے پھر دو چیپٹر ہیں کہ وسائل پیداوار کیا ہیں, ریسورسز آف ویلتھ کیا ہیں, اور پھر جو محنت ہے
اس کو پروڈکٹ بنانے کے لیے, کنزیومبل بنانے کے لیے وہ کیا ہے. آپ کے جو ماڈرن اکانومسٹ ہیں انہوں نے 2 اور اس میں چیپٹر ایڈ کیے ہیں. ون از, ایک کو وہ سرمایہ کہتے ہیں, ایک کو انتظام کہتے ہیں, دا مینجمنٹ اینڈ دا کیپٹل. لیکن اگر آپ اس کو فلسافیکلی دیکھیں گے تو یہ انہی کی ہی ایکسٹینشنز ہیں. یعنی وسائل پیداوار, ریسورسز, انہی کو ہم کیپٹل کہتے ہیں, اور جو محنت ہے اسی کو ہم مینجمنٹ کہتے ہیں. اب اس پورے عمل سے, اس پوری اکانومی کے پروسیس سے 4 سیکٹرز اکانومی میں بنتے ہیں. These are the 4 fundamental sectors. جن کو you can call them 4 industries or you can call them 4 sectors. Sector is a better word in modern terms. تو پہلا ہے پرائمری سیکٹر, اور پرائمری سیکٹر میں آپ کا ایگریکلچر آ جاتا ہے, آپ کے نیچرل ریسورسز آ جاتے ہیں, منرلز آ جاتے ہیں, لائف سٹاک آ جاتا ہے. آپ کے جتنے بھی اکنامکس میں یہ ڈویژن نہیں ہے پانی اور مٹی کے اندر, کہ جو آپ کے سمندر سے چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی پرائمری سیکٹر ہے, جو زمین سے آپ چیزیں لے رہے ہیں یہ سب وسائل پیداوار ہیں. کریشن آف ویلتھ کے اندر جو آپ کا سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ زمین اور یہ پانی ہی ہے. تو یہ آپ کا پرائمری سیکٹر ہے اکانومی کا. پھر آپ کا سیکنڈری سیکٹر آ جاتا ہے جس کو مینوفیکچرنگ آ جاتی ہے, اس میں کنسٹرکشن آتی ہے. بیسیکلی اٹس لائک ویلیو ایڈیشن ان دا را مٹیریلز, کہ وہ جو آپ نے زمین سے چیزیں لی ہیں آپ ان کو مینوفیکچرنگ کے ذریعے, آپ ان کو کنسٹرکشن کے ذریعے کنزیومبل آئٹمس کیسے بنا رہے ہیں, یہ سیکنڈری سیکٹر ہے. پھر آپ کا ٹرشری سیکٹر تیسرا آتا ہے. اس کے اندر سروسز ہیں, جس طرح آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہو گئی, انشورنس ہوگی, بینکنگ آ گئی, وہ چیزیں جو پرائمری اور سیکنڈری سیکٹر کو مارکیٹ کے اندر لے آتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں. اور پھر چوتھا آپ کا کوٹرنری نالج بیسڈ انڈسٹریز, جس طرح آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, آپ کا ڈیٹا انالیسز ہے, آپ کا ریسرچ ہے, ایکچوریئن سائنسز اب آ گئی ہیں آپ کی, جس میں ڈیٹا کے انالیسز کر کے انشورنس کے لیے آپ کو وہ پروجیکشنز رن کی جاتی ہیں. تو یہ 4 آپ کے اکانومی کے میجر 4 سیکٹرز ہیں. اب جب بھی ہم ماڈرن اکنامکس میں پڑھتے ہیں تو کیونکہ جدید دنیا جو ہے اس کا اکانومی کے بارے میں جو تصور ہے وہ لادینی ہے, اٹس ناٹ ریلیجس. تو اکانومی کی جتنی بھی ڈسکشن ہے اس میں خدا نہیں ہوتا. اب کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ تو چاہیے, تو اس کی ریپلیسمنٹس مختلف سسٹم سے مختلف ہے. کہیں پہ ریاست جو ہے وہ خدا کی جگہ لے لیتی ہے, اور کہیں پہ کارپوریشنز اور جو ویلدی انڈیویجولز ہیں وہ خدا کی جگہ لے لیتی ہیں. اور اس لیے جہاں پر ایک طرح کا سسٹم ہے وہاں پر کارپوریشنز کو اور انڈیویجولز کو مالک تصور کیا جاتا ہے ریسورسز کا, اور کہیں پر ریاست کو ملکیت جو ہے ریسورسز کی وہ اس کو دے دی جاتی ہے. پھر اس ملکیت کے, اس اونرشپ کے تصور پر پھر 2 تقسیمیں ہوتی ہیں جو کہ آپ سب جانتے ہیں, ایک کیپٹلزم اور ایک سوشلزم. تو کیپٹلزم جو ہے, سرمایہ دارانہ نظام جو ہے, اس میں جو بنیادی عنصر ہے وہ سرمایہ ہے, کیپٹل. دیٹس وائی اٹس کالڈ کیپٹلزم. تو اس کی پوری جو بھاگ دوڑ ہے اس سسٹم کی وہ یہ ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے, جو مالک ہے سرمایہ کا, اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے پہنچایا جائے. The whole of the system is geared towards that. اور جو اشتراکیت ہے یا سوشلزم ہے, اس میں جو بنیادی عنصر ہے وہ محنت ہے, جو لیبر, جو آپ چیزوں کے اوپر سکل ہے آپ کی, آپ کوئی مزدور ہے, کوئی مستری ہے. تو اشتراکیت میں, سوشلزم میں بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ مالک ہے تمام ریسورسز کی, اور آپ نے جو محنت کش ہے اس کو ایکسپلائٹیشن سے بچانا ہے سرمایہ دار کی. تو یہ صرف ملکیت کے, اونرشپ کے تصور سے یہ 2 سسٹم وجود میں آتے ہیں, اور پھر یہ ان کی شکلیں ہیں جو مختلف ویریشنز میں ہم پوری دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے, اور اس میں کارل مارکس کا بڑا گراؤنڈ بریکنگ ورک ہے, اور ان کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ یہ جو استحصال ہے سرمایہ دار کا اور محنت کش, تو ان کی تھیوری آف کانفلکٹ ہے کہ they are bound to be in a conflict one day, because جو بورژواز ہیں which is the working middle class or the working lower class, وہ it will one way or the other it will always be exploited by the proletariat, which are the people with money. تو یہ ملکیت کے تصور کے اوپر یہ 2 آپ کے بڑی اکانومیز بن رہی ہیں, 2 اکنامک سسٹمز بن رہے ہیں.
اب اسلامی جو معیشت ہے اگر آپ اسلامک اکانومی کی بات کریں تو نہ تو وہ کلیتاً سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے اور نہ ہی اشتراکیت کے خلاف ہے. اسلام doesn't have any issue with ownership, individual ownership. Neither it has an issue with protecting the rights of those who are working. لیکن اسلام, اگر آپ اسلامک اکانومی کو اگر آپ توجہ سے پڑھیں تو اس میں جو بنیادی عنصر ہے وہ نہ کیپٹل ہے اور نہ ہی محنت ہے, بلکہ اس کا جو بنیادی عنصر ہے جس کے ارد گرد پورے اسلامک اکانومی کی بنیاد یا سٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے, وہ ہے ضرورت صارف, کہ جس نے کنزیوم کرنا ہے الٹیمیٹلی پروڈکٹ کو, اس کو سیف گارڈ کیا جائے. So this is probably you are hearing it for the first time, or maybe جو economics پڑھتے ہیں انہوں نے تو definitely they must have heard it. تو ایک یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ نہ سرمایہ جو ہے وہ بنیادی عنصر ہے اکانومی کا اور نہ ہی محنت, بلکہ جو کنزمپشن ہے, جو صارف ہے, جو کنزیومر ہے, جس نے ایونچولی اس کو کنزیوم کرنا ہے, اس کو نظر میں رکھ کر پوری اکنامک ایکٹیویٹی کی جاتی ہے اس ایک اسلامک اکانومی میں. کیونکہ معیشت کا جو مقصد ہے وہ انسانی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے, اور دوسرا ان کے لیے روحانیت کی راہ ہموار کرنا ہے. کیونکہ میں نے کہا نا اسلام جو ہے وہ اٹس ناٹ پیورلی اے معاشی نظام, اخلاقی نظام ہے, روحانی نظام ہے. تو اس کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک انسان کے لیے زندگی میں سہولت پیدا کرنا تاکہ وہ اپنا جو اس کا اصل آبجیکٹو ہے which is to be a spiritual being, اس کی راہ ہموار ہو جائے. تو اسلامی معیشت کو آپ ہمیشہ اسی اینگل سے ہی دیکھیں گے. اب فرق آ جاتا ہے ملکیت کے تصور پر, اونرشپ کے تصور پر. جتنے بھی معاشی وسائل ہیں جن پر جنریشن آف ویلتھ کا انحصار ہے, اس میں اسلام میں حقیقتاً نہ انسان مالک ہے نہ ریاست مالک ہے. مجازی طور پر یو کین سے کہ دے آر دی اونرز, لیکن ان تمام the things which are required for the creation of wealth, اس کا جو اصل مالک ہے اسلام میں وہ اللہ ہے. اب آپ اسلامک اکانومی کو جب آپ پڑھتے ہیں تو these are some very core philosophical concepts. اگر ہم یہ concepts کے حد تک ان کو نہیں سمجھ پائیں گے تو اسلام جو معیشت کے بارے میں تعلیمات دیتا ہے ہم ان کو کبھی بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک تو مقصد فرق ہے, معیشت ایک وسیلہ ہے زندگی گزارنے کا, اٹس ناٹ این اینڈ. اور سیکنڈلی اس کا جو مقصد ہے معیشت کو ریفارم کرنے کا وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آبجیکٹو وچ از اسپرچویلٹی اس کی طرف آئیں. تو کیونکہ اب آبجیکٹو بھی فرق ہے, اور پھر جو مین جو بون آف کنٹینشن ہے کیپٹلزم اور سوشلزم کہ اونرشپ کس کی ہونی چاہیے. تو اب اس میں میں اس کو دوبارہ شاید کچھ مس ہو گیا ہو, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ جو ہے وہ مین امپیٹس جو ہے سارا اس کے اوپر ہوتا ہے, اور سوشلزم میں جو محنت ہے, جو ہیومن ایفرٹ ہے اس کے اوپر. لیکن اسلام میں مطلب جو مین فوکس ہے وہ کنزیومر جو ہے ضرورت صارف پر ہے کہ اس کی زندگی آسان کی جائے. تو پورا جو اکنامک آرڈر ہے اسلام کا وہ صارف کو نظر میں رکھ کر بنایا گیا ہے. اور جو کہ مین برانچنگ آؤٹ ہوتی تھی اکانومیز کی وہ اٹ واز آن دا بیسس آف اونرشپ, کہ اونرشپ کس کی ہونی چاہیے ریسورسز کی, whether they should belong to the state or they should belong to the individuals. تو اسلام میں جو آپ کی انڈیویجول اونرشپ ہے یا اسٹیٹ کی اونرشپ ہے وہ ایک مجازی معنوں میں تو ہو سکتی ہے, حقیقی معنوں میں نہیں ہو سکتی. حقیقی معنوں میں تمام جو ایلیمنٹس ہیں یا فیکٹرز ہیں فار دا کریشن آف ویلتھ دے belong to God. So whether they are found on the earth or in the water or in the form of minerals, whatever they are, they actually belong to God. اور اس کو قرآن نے بار بار سمجھایا ہے ہمیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِيشَ. ہم نے تمہیں تمکن دیا ہے دنیا میں, ہم نے تمہیں ٹھہرایا ہے دنیا میں, اور جو معیشت چاہیے تھی وہ ہم نے دی ہے. جیسے تم ویلتھ کریٹ کرتے ہو وہ سارے ریسورسز we have given them to you. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِيشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تم میں سے بہت کم میں جو شکر کرتے ہیں کہ تمہاری جو بیسیکلی
اگر اونر ہی خدا ہے ان تمام ریسورسز کا، اصل مالک ہی وہ ہے، تو اب وہ جو ڈیبیٹ ہے اسلام میں کہ اسٹیٹ کی ملکیت ہونی چاہیے کوئی چیز یا انڈیویجولز کی ملکیت، وہ کبھی بھی نہیں چھڑے گی. سو دیٹ از وائی بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بعض بڑی ہی ایلیمنٹری لیول کی ڈیبیٹس اسلام میں کیوں نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی جو پیراڈائم ہے وہ بالکل فرق ہے. ایک تو اکانومی جو ہے یہ کنزیومر کی جو ضرورت ہے اس کو نظر رکھ کر تشکیل دی گئی ہے، اور پھر اس کا مین مقصد یہ خود ان اٹ سیلف گول نہیں ہے، بلکہ اٹس اونلی اے وسیلہ تاکہ میں جو ہے وہ اپنا اسپرچل زندگی اپنی گزار سکوں. تو اونرشپ جو ہے وہ کبھی بھی حقیقی طور پر نہ میری ہے نہ اسٹیٹ کی ہے، وہ خدا کی ہے، کیونکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمان زمین میں ہے سب خدا کا ہے. تو اب ضروری ہے کہ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کروں and I should act in a justifiable manner. This is where the religious economy comes into play. کیونکہ بڑی خوبصورت آیت ہے، ویسے تو پورا قرآن ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے. تو میری جو اونرشپ ہے وہ نیابت کی اونرشپ ہے، مطلب کوئی بھی چیز کبھی میری ملکیت نہیں ہوگی. اس کے لیے ہماری روایت میں لفظ استعمال ہوتا ہے امانت کا، کہ آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو آپ اس کے مالک نہیں بنتے، آپ اس کے امین بنتے ہیں، بیکاز ایکچولی اٹ ڈزنٹ بیلانگ ٹو یو. اس کا اصل مالک جو ہے وہ اگر خدا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایز اے امانت آپ کو سونپی جا سکتی ہے. تو یہ پورا ذہن جو ہے وہ کریشن آف ویلتھ میں ایک مومن کا بالکل فرق طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از وائی دیر از وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے اسلام ماڈرن اکنامکس کے ساتھ. اس کی وجہ ہے کہ آپ پیراڈائمز نہیں سمجھ رہے، مقاصد دونوں سسٹمز کے فرق ہیں، دونوں سسٹمز کی حدود فرق ہے. تو اب معیشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے اور برابر تقسیم نہیں کی، قرآن کا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از اے ڈپارچر فرام سوشلزم، کہ اسلام جو ہے وہ بلیو نہیں کرتا کہ پوری سوسائٹی کو ایک جیسا کر دیا جائے. اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات، ہم نے معیشت تقسیم کی ہے تمہاری زندگی میں تمہارے درمیان. ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور بعض کو بعض سے فوقیت دی ہے، بعض کو کم دی ہے بعض کو زیادہ دی ہے. تو یہ انیکوالٹی جو ہے ویلتھ کی، وہ اللہ کہتا ہے وہ میں نے ہی خود دنیا میں بھیجی ہے، دنیا میں دی ہے. اور اس کے بعد ہدایت یہ ہے کہ اب یہ جو اگر ان ایکول ہے پورا سسٹم ویلتھ وائز وچ وی سی ایوری ویئر ان دا ورلڈ، تو اس کا حل کیا ہے؟ واٹ از دا سولوشن فار اٹ؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، جو چیزیں تم اپنی محنت سے بناتے ہو یا زمین میں سے ہم تمہارے لیے خارج کرتے ہیں، یعنی کریشن آف ویلتھ میں یا تم اپنی محنت لگاؤ گے، اب وہی دو بنیادی عوامل آ گئے آپ کے کریشن آف ویلتھ، کہ ایک آپ نے محنت کرنی ہے، اور ایک جو وسائل سرمایہ کے ہیں وہ کیا ہیں. اللہ کہتا ہے کہ وہ وسائل دو ہی ہیں، یا میں تمہیں زمین سے چیزیں دیتا ہوں یا تم اپنی محنت سے ان میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے خرچ کرو، کیونکہ ہم نے ان ایکول رکھا ہے، ہم نے فائنینشلی مساوات قائم نہیں کی. اب تم اپنے نفاق کے ذریعے اب خرچ کرو جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے یا ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. بلکہ اگر آپ قرآن کو کھولتے ہی ہیں تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کون ہے متقی؟ قرآن سے کون ہدایت پائیں گے؟ کہ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری چیز کہی مما رزقناہم ینفقون. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ من ما ہے جس سے اس کو چھوٹا کر کے مما کیا ہے. مما رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی چیریٹی بھی کر رہے ہو تو احسان نہیں کر رہے خدا کے اوپر، بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ آف یور اون. یہ تو ایک امانت ہے، یہ رزق بھی جو تمہاری جیب میں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اسی میں سے ہی تم نے انفاق کرنا ہے.
So because the wealth don't belong to you actually, the real owner is God. और उसने ये एक उसने तफावुत रखा है, किसी को कम दे दिया है, किसी को ज्यादा दे दिया है। तो अब जिनको ज्यादा दिया हुआ है उनको चाहिए कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह करें, लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते हुए भी ज़हन में ये ना रहे कि कोई मैं अपनी चीज दे रहा हूं। मिम्मा रज़क़नाहुम, जो रिस्क हमने दिया है इन लोगों को, युनफिकून, उसमें से खर्च करते हैं। और इसलिए फिर अल्लाह ताला ने इसको बड़ा क्लियर किया कुरान में, वल्लाहु फज़्ज़ल बअदकुम अला बअद। फिर रिज्क, अल्लाह ने रिज्क के मामले में बाज को बाज से ज्यादा फजीलत दी है, बाज को कम दिया है, बाज को ज्यादा दिया है। फमल्लज़ीना फुज़्ज़िलू, बरात दी रिज़्क़हिम अला मा मलकत अयमानुहुम फहुम फीही सवाउन। अमेजिंग आयत कि हमने जिन बाज लोगों को बाज से रिस्क ज्यादा दिया है, तो जिनको ज्यादा दिया है बरात दी, दे शुड रिटर्न। इट्स वेरी अमेजिंग, दे शुड नॉट गिव, दे शुड रिटर्न इट टू दोज अला मा मलकत ऐमानुहुम, वो जो इनसे नीचे हैं, जो उनके जेर दस्त हैं, उनको लौटाएं, ताकि फहुम फीही सवाउन, सो दे ऑल बिकम इक्वल। सो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और क्योंकि ये तुम्हारी नहीं है कि तुम इसके ऊपर सांप बनकर बैठ जाओ, सो यू शुड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पीपल सो दैट द सोसाइटी, यानी इस्लाम का जो स्टैग्नेशन ऑफ कैपिटल है उसके इस्लाम बहुत ज्यादा खिलाफ है। तो इसलिए अगर आप देखें तो इस्लाम में सदका, वक्फ, हिब्बा और कर्ज हसना, इसका पूरा निजाम दिया हुआ है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमी में। क्योंकि सारिफ जो है उसकी जरूरत को पूरा करना है। तो इसलिए बार बार हदीस में आता है कि अगर तुम्हारे किसी भाई को जरूरत है तो उसको कर्ज देना है, तो बेहतर तो ये कर्ज हसना दे दो, उसको दे दो, अगर उसके पास होगा तो वापस कर देगा। अगर वो नहीं कर सकते तो मुआहिदा कर लो, और एंड डोंट प्रॉफिट फ्रॉम हिज नीड, क्योंकि इस्लाम किसी की नीड से प्रॉफिट करने में, इसलिए जखीरा अंदोजी भी मना है इस्लाम में। तो ये चीजें जो मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज बड़ी एडमायरेबल समझी जाती हैं, क्योंकि इस्लाम का सिस्टम जरा एक कॉम्प्रिहेंसिव से है, तो उसमें वो बिल्कुल इन चीजों की विड्थ ही नहीं देता। और अब यहां पर अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा दिया गया है रिस्क, तो ये नहीं कि उसको जखीरा करके बैठ जाओ, बल्कि ये लौटा दो मुआशरे के उन गरीब लोगों की तरफ जो बेचारे परेशान हैं, ताकि एक इक्वालिटी जो है वो सारे मुआशरे के अंदर वो पैदा हो जाए, और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो खत्म हो जाए। अब कुरान जो वसाइल के जो रिसोर्सेज हैं या क्रिएशन ऑफ वेल्थ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको अल्लाह ताला ने मिन जानिब अल्लाह करार दे दिया है। अल्लाह ही उनका मालिक है, अल्लाह ही उनका देने वाला है। तो जो क्रिएशन ऑफ वेल्थ है या जनरेशन ऑफ वेल्थ है इस्लाम में, उसका मस्दर खुद अल्लाह की जात हो। This is one thing that you need to understand whenever you want to किसी भी आप इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ना चाहते हैं, तो पहली चीज ये समझने वाली है कि वो दौलत का मस्दर जो है इस्लाम में वो खुद खुदा की जात है, और इंसान खलीफा है, इंसान नाइब है, इसलिए इसका किरदार ज्यादा से ज्यादा अमानतदारी का है, ओनरशिप का नहीं, मिल्कियत का नहीं है। और जो प्राइमरी सेक्टर है, 4 हमने सेक्टर बयान किए थे। अब यहां पर आके आई माई सेल्फ गॉट वेरी इमोशनल लास्ट नाइट कि यार ये इस्लाम में इकोनॉमिक सिस्टम तो इट्स इंटायरली ए स्पिरिचुअल सिस्टम। हमने कभी इसको, कुरान को इस नजर से देखा ही नहीं। अब प्राइमरी सेक्टर था ज़राअत, आपकी एग्रीकल्चर, आपकी फिशरीज, आपकी माइनिंग, ये सारी चीजें जो हैं। तो अल्लाह ताला ने प्राइमरी सेक्टर को कुरान में अपना फजल करार दिया। इट इज अ फैज ऑफ गॉड, इट्स अ बिस्टोल बाय गॉड। कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अफराइतुम मा तहरसून, तुम देखते नहीं हो जब तुम जमीन में बीज डालते हो। ही इज टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। जब तुम जमीन में बीज डालते हो, अंतुम तज़रऊनहु, क्या तुम इनको उगाते हो? क्या ये एग्रीकल्चर तुमने की है? अम नहनु ज़ारिऊन, नो यू हैवंट, ये ज़राअत करने वाले हम हैं। तो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, अल्लाह कहता है कि इसमें अगर तुम्हें कोई टेक्निक भी सिखाने वाला है ज़राअत की, कि वो कहते हैं कि ज़राअत का सबसे पहला इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया कि आपने सीडें कैसे करनी है और आपने कैसे खेत खलियान बनाने हैं। तो अल्लाह कहता है कि तुम क्या समझते हो, अंतुम तज़रऊनहु, तुमने ये ज़राअत की है, अम नहनु ज़ारिऊन, नहीं हम हैं ये ज़राअत करने वाले।
یہ آپ کا پرائمری سیکٹر جو ہے، اور مچھلیوں کے بارے میں بھی کہتا ہے ہماری عطا ہیں، سمندروں کے بارے میں بھی کہتا ہے ہماری تخلیقات ہیں، اور منرلز کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے ہی نازل کی ہے لوہے کو بھی اور ان چیزوں کو جس سے تم سب چیزیں اپنی بناتے ہو۔ جو سیکنڈری سیکٹر ہے آپ کا مینوفیکچرنگ کا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے تمہیں یہ زرہ بنانے کا، یہ جو تم لباس پہنتے ہو آرمر کے، سب سے پہلے حضرت سلیمان نے استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہنر سکھایا تھا کہ لوہے کو پگھلا لیتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے تمہاری سٹیل انڈسٹری، ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح لوہے کو ایک زرہ کے طور پر پہنا جا سکتا ہے۔ تو یو آر جسٹ مجازن تم مینوفیکچررز، ہم نے یہ مینوفیکچرنگ ہم نے تمہیں سکھائی ہے۔ اور اس لیے وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مشہور ہے کہ ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ، کہ جتنا اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے ان کا جو بناتے ہیں۔ God is the creator of all industrialists and what they create through their industries۔ یعنی جو آپ کا سیکنڈری سیکٹر ہے اس میں اللہ تعالیٰ انڈسٹریلائزیشن کس طرح کرنی ہے اس کا علم بھی اللہ نے دیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، اور جو تم اس انڈسٹری سے بناؤ گے وہ بھی تم اس کے کریٹر نہیں ہو، کریٹر پھر خدا ہے۔ تمہیں صرف ایک ٹیکنیک سکھا دی گئی ہے کہ ہاؤ یو کین یوز اٹ، ہاؤ یو کین میک کنزیومبل پروڈکٹس، لیکن تمہارا بنانے والا بھی وہ ہے، اور ان کنزیومبل پروڈکٹس کا بھی بنانے والا اصل میں وہ خدا ہے۔ اور جو آپ کا ٹرشری سیکٹر ہے جو چیزوں کو مارکیٹس تک لاتا ہے، اور انشورنس ہے اور بینکنگ ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کے اولاد کے سر کے اوپر کرامت کا، بزرگی کا، عزت کا تاج پہنایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے تمہاری، چاہے وہ خشکی پر ہو یا سمندر میں ہو، وہ ہم ہیں جو چیزیں ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں، ناٹ یو۔ اور تم نے اپنی انشورنس کمپنیز کھولی ہوئی ہیں، اور تم نے اپنی بینکنگ سیکٹر، سو دیر از ایکچولی نو انشورنس ان دس ورلڈ، no matter what you do، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، whatever you have is going to end۔ اگر کوئی ریئل انشورنس کرنے والا ہے کسی چیز کی تو وہ میں خدا ہوں۔ تو آپ کا ٹرشری سیکٹر آپ جس بھی، اور آئی کین گو آن اینڈ آن اباؤٹ اٹ، کیونکہ اکنامکس میں نے پڑھی ہوئی ہے ماسٹرز تک، تو جو کچھ ہم اکنامکس میں پڑھتے تھے اس سب کی ملکیت اللہ نے خود لی ہے قرآن میں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ تم جو کوارٹرنری تم نے سیکٹر بنایا ہوا ہے اور ڈیٹا انالیسس کرتے ہو، پروجیکشنز کرتے ہو کہ ڈاؤن دا لائن کس کو نفع ہوگا کس کو نقصان ہوگا، اینڈ یو آر گیونگ ملینز آف ڈالرز ٹو دیز ایکسپرٹس، تو اللہ کہتا ہے کہ مالا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں نفع دے یا نقصان دے؟ نفع دینے والا بھی میں ہوں، نقصان دینے والا بھی میں ہوں، کوئی مالک ہی نہیں ہے تمہارے نفع و نقصان کا خدا کے سوا۔ حضور کو کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں خود اپنے نفع اور نقصان کا، جو سب سے بڑا ایجنٹ ہے اللہ کا، خاتم المرسلین ہے، انہی کے منہ سے کہلوا رہا ہے کہ میں تو اپنے ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، کیونکہ مالک کبھی بھی انسان کو قرآن نے قرار نہیں دیا۔ خلیفہ ضرور ہے، چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اس کے نام بھی ہوتی ہیں، لیکن مجازن، حقیقتاً نہیں۔ تو کہا کہ میں تو خود اپنے نفع نقصان کا میں نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اسلامک جو اکانومی ہے ایکچولی اٹ از ویری اسپرچول اف یو لک ایٹ اٹ فرام ان دیٹ کانٹیکسٹ، کہ چاروں سیکٹرز جو ہیں، چاروں کے چاروں سیکٹرز اللہ نے اپنی طرف، اپنی ذات کی طرف منسوب کیے ہیں، اپنی صفات کی طرف منسوب کیے ہیں۔ جو ملکیت ہے وہ بھی خدا نے اپنی طرف لی ہے، جو معیشت میں ڈسٹریبیوشن ہے، the creation of wealth and the distribution of wealth، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے حوالے کی ہے۔ تو it suddenly doesn't remain a dry economy, it becomes a very very loaded, spiritually loaded economy، جس کی ہر ایک چیز کے اوپر، اس لیے آپ جب شیخ اکبر ابن العربی وغیرہ کو پڑھتے ہو تو there is spirituality of matter۔ Where does that come from? That comes from this، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو، ان کی جو بنیاد ہے وہ spiritual ہے، یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور تبھی جو امت بھی بنائی حضور کی، اس کو خیر کی امت
کہا. The ummah of prophet. You have to understand کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس, تم وہ امت ہو جس کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اٹ شوڈ بی بینیفیشل فار دی ادر پیپل, دوسروں میں خیر بانٹے, دوسروں میں نفع بانٹے. حضور نے فرمایا خیر الناس میں ینفع الناس, لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو نفع ہو. مطلب جب میں اکنامکس پڑھتا تھا, میں نے اکنامکس چھوڑی بھی اسی لیے تھی کہ اس نے مجھے سکھائے یہی جاتا تھا کہ میں نے اپنی ذات کو نفع کیسے دینا, جبکہ میری تربیت جو ہوئی تھی مدرسوں میں اور خانقاہوں میں وہ یہ تھی کہ آپ نے دوسروں کو نفع کیسے دینا. یعنی آپ ماڈرن جو اکنامکس ہے وہ تو مجھے انتہائی سیلف سینٹرڈ کرتی ہے نا, وہ چاہتی ہے کہ مجھے ٹولز دے کہ میں دوسروں کی جیبوں سے نفع اپنی جیب میں لے کے آؤں. بلکہ اسلام کا تو لیکن اس کے بالکل ریورس ہے, خیر الناس میں ینفع الناس, تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو, جو پروفٹ کمانا چاہے نہ جانتا ہو لیکن پروفٹ دینا جانتا ہو. تو اٹس اے ویری اسپرچل سسٹم. اور جدید دنیا کو اگر دیکھیں تو مجھے تو خیر بہرحال سوشلزم maybe people won't like what I'm going to say in the next 1 minute, لیکن I'm sorry کیپٹلزم بھی ایک قسم کا بہت بڑا ریلیجن ہے. اور میں جب اس کو مذہب کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو صرف نام بدلتے ہیں, بیسک تھیم وہی ہے. مذہب نے اگر مسجد اور چرچ دی ہے تو کیپٹلزم نے بینک دی ہے. So banks are the churches of capitalist societies. It's very interesting the way I am looking at it. Maybe many of you will not agree. لیکن میں جتنا اس کو ماڈرن ورلڈ کو دیکھتا ہوں تو جو بینکس ہیں آپ کے وہ چرچ ہو گئے ہیں, اور جو بینکرز اور جو انشورنس کارپوریشنز ہیں they are kind of انبیاء of these capitalist societies. اور جو بلینرز ہیں وہ they are equivalents of اولیاء, اور جو آپ کی ہائر مڈل کلاس ہے they are صالحین, اور جو غریب ہیں وہ ہیں سنرز. مطلب مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر آپ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ سب سے بڑے مجرم ہو, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ صالحین میں سے ہو, اگر آپ بلینر بن گئے ہو تو آپ ولی بن گئے ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں آپ انشورنس کمپنی آپ کی ہے تو پھر آپ نبی بن گئے ہو, اور وہ جو بینک ہے وہ آپ کا چرچ ہے جہاں سے آپ لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرتے. This is the modern economy. If you ask me, maybe it's a bit of too romantic side of it. لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے انفرادی جو ملکیت ہے, پرائیویٹ اونرشپ, پرسنل اونرشپ, اس کو اس حد تک تسلیم کیا ہے کہ انسان نائب ہے تاکہ انسان سرکشی نہ کرے. کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی, جب بندے کو لگتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے, وہ طغیان برپا کرتا ہے, اس کی زندگی اپنے اور دوسروں دونوں کے لیے نقصان دہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو اس لیے اسلام کانسنٹریشن آف ویلتھ کے بہت خلاف ہے, بہت زیادہ. جمع و مالوں وعدہ, مال جمع کرتے ہو اور گنتے رہتے ہو. there is a kind of stigma attached to it. ہماری بڑی نیگیٹو پکچر بچپن میں, اب تو خیر نہیں رہی. ہم جب بچے تھے تو ایک بندہ جو اپنی کنجوس ہوتا تھا یا ذخیرہ اندوزی کرتا تھا تو there was a kind of a very negative attitude we had towards him or her. تو کیونکہ کانسنٹریشن آف ویلتھ, اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اسلام کو سود سے کیوں اتنی چڑ ہے, بیکاز سود جو ہے, انٹرسٹ جو ہے, it is a very convenient tool for concentration of wealth. سرمایہ دارانہ نظام میں کیونکہ اصل سرمایہ ہے, تو جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اس پیسے کو ایز ایک جنس کے طور پر استعمال کرتا ہے. سود کس کو کہتے ہیں؟ جب پیسہ بطور پروڈکٹ استعمال کرنا شروع ہو جائے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس آلریڈی پیسے ہیں وہ سود پر پیسہ لگائے گا, اس کے اوپر وہ نفع کمائے گا, اس کے کانسنٹریشن آف ویلتھ سٹارٹ ہوتی جائے گی, اور سوسائٹی جو ہے وہ سیراب نہیں ہوگی, وہ پیسہ ریوالو نہیں کرے گا پوری سوسائٹی میں. آج اتنے پڑھے لکھے ہو کر بھی ہم, اگر ویسٹ میں بھی اتنی ڈسپیرٹی ہے کہ آپ کو نیو یارک کے اندر بھی بیگرز مل جائیں گے, مدینے میں کیوں نہیں مل رہے؟ I'm asking you نا, 1400 سال پہلے کیوں نہیں مل رہے آپ کو؟ 150 میل دور کیوں جانا جا رہا ہے ٹو ڈسٹریبیوٹ یور چیریٹی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ سود سے پاک معاشرہ کریٹ کیا گیا تھا کہ ویلتھ کو ایز اے پروڈکٹ مت استعمال کرو. اور یہی اسلام کا کانفلکٹ ہے ود انٹرسٹ. ادروائز تو اللہ میاں وہ کیا فرق پڑتا ہے, آپ انٹرسٹ لیتے رہیں, کیونکہ یہ معاشرے کے اندر اسٹیگنیشن آف کیپٹل جو ہے اس کا سبب بنتا ہے. اب اسلام نے اس کو ریورس کرنے کے لیے کفارات کا پورا سسٹم دیا. یہ گناہ کر لیا تو اس کا یہ کفارہ ہے, 70 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, 70 یتیموں کی کفالت کرو. مطلب یہ پورے ایک آپ دیکھیں نا, وہ اس کو ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے خون کی طرح, جس طرح ہمارا دل میرے خون کو ہر رگ میں پہنچاتا ہے, تو یہ پورا جو سسٹم ہے, چاہے وہ کفارات کا ہو, عشر کا ہو, زکوٰۃ کا ہو, خراج کا ہو, صدقات کا ہو, ہبہ کا ہو, قرض حسنہ کا ہو, یہ سارے ڈپارٹمنٹ اسلامک اکانومی میں اس لیے ہیں کہ معاشرے میں معاشی ترسیل کا سبب بنے. اور کمال نزاکت ہے, کیونکہ ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے, یہ تو اتنا بڑا موضوع ہے. I remain very macro, کہ بیسک کانسیپٹ کی حد تک آپ کو سمجھ آئے کہ اسلامک اکانومی کیا ہے. اور یہ بڑا ایک سٹل سا سوئچ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا داری سے دین داری کی طرف جانا بہت بڑا سوئچ ہے. نو, اٹ از ناٹ. اٹس ویری اسمال. آپ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا دار کر رہا ہوتا ہے, بٹ لیکن آپ کے کام دنیا داری کے نہیں ہوتے, وہ دین داری کے کام ہوتے ہیں. They don't remain materialistic quests. They become very spiritual quests. Although you are doing the same thing that any materialist would do. It's a very small switch. تو سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کمال کا یہ سوئچ لگایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کی یاد کی طرف صحیح کرو, تیز دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ and stop selling. یہاں پہ خرید و فروخت کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں, نہیں خرید و فروخت, خرید کا لفظ ہی نہیں. وَذَرُوا الْبَيْعَ, بیکاز بے جو ہے سیل, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹ از دی ایپٹمی آف آل اکنامک ایکٹیویٹی. کہ آپ نے را مٹیریل لیا, اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کیا, پھر آپ نے مارکیٹنگ کی, پھر آپ نے اس کو ٹرانسپورٹیشن کی, پھر آپ نے اس کی ڈسٹریبیوشن کی, دکانوں کے اوپر اپنی پروڈکٹ پہنچائی. اب جب وہ سیل ہوگی, so that is going to determine whether you are earning the profit or you are making a loss. تو it epitomizes the whole economic activity جو آپ نے کی ہے اس پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے, اس کو کریٹ کرنے کے لیے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے, وَذَرُوا الْبَيْعَ, تو وہ جو تمہاری تمام اکنامک ایکٹیویٹی کی فائنل ڈیسٹینیشن تھی کہ میں I should make a sale, اس کو چھوڑ دو, leave it. وَذَرُوا الْبَيْعَ, اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے تو اس میں تمہارے لیے بہت نفع ہے, بہت نفع ہے, بیکاز سیل از ڈن فار نفع. تو اللہ کہتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے بڑا نفع ہے. فاذا قضیت الصلاۃ, اور جب تم نماز پڑھ لو, فانتشروا فی الارض, پھر زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل حاصل کرو, واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح دی جائے. اب جسٹ لک ایٹ دس اسمال سوئچ, وَذَرُوا الْبَيْعَ, پہلے it was selling. Now the same guy, after offering his prayers, after remembering the God, he goes back to the same shop where he was selling before the call for azan. اس وقت وہ بیچ رہا تھا. اب جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دوبارہ آیا تو وَابْتَغُوا فَضْلَ اللَّهِ, اب یہ اللہ کا فضل بن گیا ہے. اٹ از ناٹ سیل پرچیز اینی مور, آلدو اس کی اپیرنس جو ہے وہ یہی ہے کہ دکان ہے اور اس پر سودا بیچا جا رہا ہے, لیکن اب تم نے اپنے رب کو یاد کر لیا ہے. تو بیکاز یو ہیو ناؤ بیکم اسپرچوئل, ایون دس اکنامک ایکٹیویٹی ول بیکم فضل آف گاڈ. اٹ ول ناٹ ریمین اے فائنینشیل ٹرانزیکشن. اور وہیں پر اللہ کہتا ہے وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, اور اگر نہیں کرو گے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. اور اگر ذکر نہیں کرو گے تو تمہاری اکانومی کو ہم تمہارے لیے ایسا شرنک کریں گے کہ probably you have the reserves of 300 trillion, but you will have depression and you will have conflicts and you will be running after Prozacs and Xanaxes and you will need sleeping pills. Why? Because تم نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا. یہ ایکٹیویٹی actually it was very spiritual activity.
یہ تقسیم ہماری تھی. اس معیشت کے قاسم، اس معیشت کے فور رنر، اس کے مصدر ہم تھے، لیکن تم نے ہم سے منہ موڑ کر اس میٹر کو اپنا ہدف بنا لیے. تو ناؤ یو مائٹ پروگریس مٹیریلی، you might make lots of money financially, but here and here you'll be empty. زن کا تم تنگ ہو گئے. اور مجھے اجازت دیجیے کیونکہ مجھے ایک اور جلسے پر جانا ہے. امید ہے کہ اس کو میں اسلامی اکانومی کے بنیادی جو پیراڈائمز ہیں وہ سمجھانے میں کامیاب ہوں.